बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने मालिक के सामने खड़ा इनसे छुट्टी की दरख्वास्त कर रहा था। मैं बोला, साहब जी बस एक हफ़्ते की तो बात है, आप मुझे मेरे गांव जाने की इजाज़त दे दें। मेरी बीवी की डिलीवरी इसी हफ्ते है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुश्किल वक्त में अपनी बीवी का साथ दूं। मालिक शशो पंच का शिकार था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। कहने लगा, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा नवीद, बताओ तुम्हें कैसे जाने की इजाज़त दे दूँ। मैं हैरान हुआ और बोला, मालिक कैसा नुकसान, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मालिक ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कहने लगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे लिए कितने ख़ास हो। मैं बोला, मुझे भी बताएं, ऐसी क्या बात है। मालिक कहने लगा, तुम अपने बच्चे की डिलीवरी से फारिग हो जाओ, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी भी मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू नहीं की थी। मेरा तजस्सुस बढ़ गया था। मैं बोला, मालिक इस तरह तो मुझे चैन नहीं आएगा, मैं वापस तो चला जाऊंगा मगर आपकी बातें सोच सोच कर उलझता रहूँगा। क्या ही अच्छा है कि आप मुझे जाने से पहले सारी बातें बता दें। मालिक बोले, नवीद मुझे खुद तुम्हारी कुछ बातों की तस्दीक करनी है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊँगा। मुझसे वादा करो बहुत जल्द लौट कर आओगे। मैंने मालिक से वादा कर लिया और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक कर गाँव की तरफ रवाना हो गया। ना जाने वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। मैं अपनी सोचों के घोड़ों को बहुत दौड़ा रहा था। मेरे हाथ में कोई सिरा नहीं लग रहा था। मैंने खुद को एक बेज़रर सा ड्राइवर पाया था। इसके अलावा मालिक की ज़िंदगी में मेरा कोई किरदार नहीं था। मैंने सर झटक दिया और बोला कि मुझे इन बड़े लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मुझे तो फ़िलहाल अपने होने वाले बच्चे और बीवी के मुतालिक सोचना चाहिए। मालिक ने मेरे हाथ में मेरी तनख्वाह भी रख दी थी। अल्ट्रासाउंड से पहले ही इल्म हो चुका था कि मेरे यहाँ बेटी है, इसलिए मैं मार्केट में जाकर बेटी के लिए गुलाबी रंग की नन्ही मुन्नी सी फ्रॉकें लेकर आया था। अब मैं जल्द अज जल्द वापस जाना चाहता था। मैं शाम की बस में बैठा और सुबह तक अपने गांव पहुंच चुका था। मेरी बीवी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरे लिए बहुत कठिन है ये वक्त, मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैंने बोला, मैं अब आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे वालिदैन भी बच्चे की आमद के मुतालिक सोचकर बहुत खुश थे। मैंने जब बच्चे की शॉपिंग दिखाई, मेरी बीवी बहुत खुश थी और कहने लगी, नवीद हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जिससे आप जैसा बाप मिलेगा। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच रखा है, मुझे मनाहिल नाम बहुत अच्छा लगता है। खैर मेरी छुट्टी का तीसरा दिन था और तब मेरी बीवी की हालत ख़राब हो गई। इसे अस्पताल लेकर गए जहाँ मेरी बच्ची पैदा हुई। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब बहुत खुश थे। 2 दिन तक तो मैं अपनी बेटी में ऐसा खोया था कि मुझे आसपास का कुछ होश ही नहीं था। फिर मेरे जहन में मालिक की बातें घूमने लगी। मैंने सोचा जिस मकसद के लिए आया था वो तो पूरा हो गया, क्यों ना वापस चला जाऊँ। हो सकता है मालिक ने मेरे साथ कोई बहुत अहम बात करनी हो। बस यही सोचकर मैंने वापसी का इरादा कर लिया था। मेरी बीवी ने मेरी इस कदर जल्दी वापसी पर खफा हो गई थी, मगर फिर मैंने इसको समझाया कि तुम उदास मत हो, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। मेरी बीवी का मिजाज बरहम था, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी, मुझे वापस तो जाना ही था। मैं मालिक के घर पहुँचा तो एक अजीब सा उदास सा माहौल महसूस हुआ। मेरा दिल बहुत घबरा गया था। मैंने सोचा कि शायद अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो चौकीदार कहने लगा, नवीद तो अच्छा बंदा है, इस घर के मालिक का इंतकाल हो गया है, मगर तू तो वापस ही नहीं लौटा, तूने ना जाने किस दुनिया में खोकर रह गया था। मैंने हैरत से चौकीदार की जानिब देखा, क्योंकि मुझे इसके अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। ना जाने वो क्या कह रहा था। मैंने बोला कि तुम अपने होशो हवास में तो हो ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि मालिक की मौत हो चुकी है। वो कितने अच्छे इंसान थे, अपने मुलाजमों का कितना ख्याल रखते थे। सच कहूँ तो इनका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता नहीं था। मैं बोला, कब हुआ इंतकाल मालिक का। चौकीदार कहने लगा, तुम्हारे जाने के 2 दिन के बाद ही इनका इंतकाल हो चुका था। जिस दिन इनकी वफ़ात हुई थी वो बहुत परेशान थे, इससे सारा दिन यहीं पर टहलते रहे और मेरे पास आए। कहने लगे, नवीद की कोई खैर खबर है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो वो कहने लगे, अच्छा मैं इसे फ़ोन करके खुद ही पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ रह गया है, अभी तक क्यों नहीं आया। अभी इस 2 दिन ही गुजरे थे, मालिक ने मेरी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और तुम्हें फ़ोन कर रहे थे, मगर तुमने उठाया नहीं। वो बहुत अफसरदा हो गए थे। मैं चौकीदार की बातें सुनकर हैरान रह गया था। आखिर अचानक ही मालिक की ज़िंदगी में मेरी इस कदर अहमियत कैसे हो गई कि वो मेरे वापस जाने के लिए इतने बेचैन थे। मैंने अपने जहन पर जोर डाला। सच में मेरे नंबर पर दो बार मालिक की कॉल आई थी। मैंने सोचा शायद ये पुरानी मिस कॉल होंगी। इतने में चौकीदार बोला, अफजल तुम्हें इल्म है कि तुम्हें क्या मालिक मुझसे कहना चाहते थे। अफजल हंस दिया। वो बोला, तुम्हें तो पता है नवीद, हम मुलाजिम कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं। मालिक के इंतकाल के बाद मुझे भी ख्याल आया था कि काश मैं इनसे दरियाफ्त कर लेता कि वो तुमसे क्या कहना चाहते थे। हम दोनों अभी गेट पर खड़े बातें ही कर रहे थे कि एक मुलाजमा उधर आ गई और कहने लगी, नवीद तुम्हें मालकन बुला रही हैं। मैंने सर हिला दिया
اور ملازمہ کے پیچھے چل دیا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا، وہ عدت میں تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، نوید تم تو اپنے مالک کے جنازے پر بھی نہیں آئے۔ میں بولا، مالکن مجھے ان کی موت کے متعلق کسی نے بھی نہیں بتایا تھا، اب مجھے چوکیدار نے بتایا ہے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے، میں بہت زیادہ افسردہ تھا، اس وقت یہاں پر موجود نہیں تھا۔ مالکن کہنے لگی، تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ میں بولا، جی مالکن، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں بہت مبارک ہو، اگر تمہیں 1 ہفتے کی مزید چھٹی درکار ہے تو میں چھٹی دینے کے لیے رضامند ہوں۔ مگر مالکن کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ ان کے گھر میں میری ڈیوٹی فقط اتنی تھی کہ میں مالک کو آفس سے گھر اور گھر سے آفس چھوڑتا تھا۔ جب وہ نہیں رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری جاب بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں بولا، مالکن اب میرا یہاں کوئی کام ہی نہیں رہا، میں واپس اپنا گاؤں چلا جاؤں گا اور وہیں پر کوئی ملازمت تلاش کر لوں گا۔ مالکن جلدی سے بولی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو نوید؟ کیا تم اپنے مالک کے انتقال کے بعد اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ کیا فقط تمہارا کام ان تک ہی تھا؟ نوید کسی ملازمت سے بھی نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کی، تو پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں بولا، مالکن میرا کام فقط مالک تک محدود تھا، اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم یہ کام چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھے مالکن پر ترس آ گیا، اس لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب تک مالکن کو میری ضرورت ہے میں تب تک یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اس لیے میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور باہر نکل گیا۔ ہم تمام ملازمین کو سرونٹ کوارٹر میں جگہ دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا، میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ موت کے ایک بہت ہی دہشت ناک چیز ہے، کوئی انسان بھی اپنے سامنے چل پھرتا ہوتا ہے، پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس انسان کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا، وہ فقط ایک یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ مجھے مالک کی موت کا بہت غم تھا، کیونکہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی تنخواہ کے معاملے میں کوئی غفلت نہیں برتی تھی، ہمیشہ بہت خیال کرتے تھے۔ سچ کہوں تو مالک نے مجھے کبھی کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، یہ تو زیادہ مناسب ہوتا۔ وہ ہر روز مجھے فقط اتنا کہتے تھے، نوید گاڑی نکالو، نوید میرا انتظار کرو، نوید گاڑی روکو، نوید گاڑی سٹارٹ کرو۔ بس ہمارا اتنا سا رشتہ تھا۔ اب مالک کے مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جو انہوں نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے ہی مجھے کہی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کس راز کے بارے میں بول رہے تھے۔ میں ان تمام معاملات میں الجھتا جا رہا تھا۔ میں اب اس متعلق کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، نہ ہی میرے پاس کوئی سرا میرے ہاتھ میں تھا۔ رات ہوئی تو ملازمہ میرے لیے کھانا لے کر سرونٹ کوارٹر میں آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، نوید مالک تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ میں اس کی بات سن کر چوکنا ہو گیا اور بولا، تمہیں کیسے علم ہوا؟ وہ بولی، مرنے سے 1 دن قبل وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نوید کب تک واپس آئے گا۔ میں بولی کہ مجھے تو اس کے متعلق علم نہیں۔ تو وہ کہنے لگے، تمہارے خیال میں نوید کیسا آدمی ہے؟ میں بولی کہ وہ اچھا آدمی ہے، میں نے آج تک اس میں کسی قسم کی برائی نہیں دیکھی، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ میں بولا، تم کچھ جانتی ہو وہ میرے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس نے نفیس میں سر ہلا دیا اور کھانا رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا، بہت جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا وقت تھا جب مالک میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے، نوید جلدی سے اٹھو، میرے کمرے میں جاؤ، وہاں ایک چیز تمہاری منتظر ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ مالک کا یوں میرے خواب میں آنا حیران کن تھا۔ میں نے جلدی سے 2 گلاس پانی کے پیے اور اٹھ کر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ ایک مردہ میرے خواب میں آیا اور اس نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ دیا۔ شاید ان کے کمرے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس سے میری ساری پریشانی دور ہو جاتی تھی، مگر مجبوراً میں مالک کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر مالکن موجود تھیں۔ وہ تو تھیں بھی عدت میں۔ بڑی دیر تک اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ شاید آج میں نے دن بھر سب لوگوں کے منہ سے مالک کی باتیں سنی ہیں، جبھی مجھے بہت خواب آ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے رات بیت گئی تھی، صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بیوی کا نمبر ملایا، اس سے باتیں کرنے لگا تو وہ میری آواز سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بولی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ ہماری بیٹی رات بھر روتی رہتی ہے، مجھ سے نہیں سنبھلتی، یہ آ کر اپنی بیٹی کو سنبھالے۔ میں نے بولا، کیا ہو گیا ہے صبا، تمہیں اتنے اعصاب کیوں کمزور ہیں تمہارے؟ نہ تم ہمت حوصلے والی ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ کٹن وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر میں نے اپنے مالک کی وفات کے متعلق اسے بتایا تو وہ بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی، نوید اچانک سے ان کا انتقال کیسے ہو گیا؟ میں نے بولا، مجھے اس کے متعلق کوئی خبر نہیں، مگر میں جب چھٹی پر گھر آ رہا تھا تب مجھ سے مالک نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے صبا، زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ دل کی بات میرے ساتھ کر سکتے۔ پھر میں نے اسے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گئی تھی، کہنے لگی، نوید مردے یوں ہی کسی کے خواب میں نہیں آ جایا کرتے، یقیناً وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے آپ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر اپنے مالک کے کمرے میں جاتے۔ بولے، صبا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟
ہو۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا اور تب مالکن بھی اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہیں اور عدت میں ہیں۔ یوں جوان مرد کا کسی عورت کے کمرے میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ صبا بولی، نوید آپ اپنے خواب کے متعلق اپنی مالکن کو بتائیں، شاید وہ آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ میں بولا ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر میں اپنی بیٹی کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی، بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ گاڑی نکالو۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فون بند کر کے اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی تو مالکن آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی آفس کی طرف مجھے لے چلو۔ میں نے گاڑی آفس کے راستے پر ڈال دی تھی تو مالکن کہنے لگی، نوید تم کتنے پڑھے لکھے ہو؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو آج تک مالک نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ میں بولا مالکن میں میٹرک پاس ہوں۔ تب مالکن بولی، نوید تمہارے مالک نے مرنے سے پہلے عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے مجھے اگر کچھ ہو گیا تو تم نوید پر بھروسہ کر لینا، وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا ہے، گو کہ اس کی تعلیم کم ہے مگر آفس کے معاملات میں تم اس سے مدد لے لینا، وہ تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ نوید سچ کہوں تو مجھے اس بزنس کے حوالے سے کچھ بھی سمجھ بوجھ نہیں۔ تم بتاؤ میں اسے سب کچھ کیسے سنبھالوں؟ میرے لیے تو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے۔ اب تم ہی اپنے مالک کی وصیت پر عمل کرنا اور میری مدد کرنا۔ میں بولا جی مالکن ضرور۔ تعلیم میری ویسے بھی واجبی تھی اور بزنس وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے مجھے کوئی خاص علم بھی نہیں تھا، پر میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ تمہارے مالک کی وصیت ہے، تمہارا فقط کام اتنا ہوگا کہ تم اپنے مالک کی کرسی پر جا کر بیٹھ جایا کرو اور ہر کام پر نظر رکھو۔ میں ابھی عدت میں ہوں، عدت کا وقت پورا ہو جائے گا تو میں بھی دیکھ لوں گی مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اور پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مالک کی کرسی پر بیٹھنے سے ہی تمہاری تنخواہ لاکھوں میں ہو جائے گی۔ میں تو مالکن کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری لاٹری لگ گئی ہے۔ میری بیٹی مناہل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ اب مالکن اس قدر اصرار کر رہی تھی تو میں انکار نہیں کر پایا۔ وہ میرے ساتھ آفس گئی تھی، انہوں نے سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ آج سے نوید اس آفس کا باس ہے، تم سب پر لازم ہے کہ اس کا ہر کہنا مانے۔ مالکن کی بات سن کر سب ملازمین مجھ پر رشک کی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر کھڑے ہی کھڑے میری حیثیت بھی بدل گئی تھی۔ اب میں ایک معمولی ڈرائیور نہیں، ایک بڑی کمپنی کا مالک بن گیا تھا۔ میں نے مانا کہ میں وہاں سے کچھ صرف نگراں تھے، حقیقی مالک نہیں، مگر پھر بھی ملازم میرے سامنے جھکتے چلے جا رہے تھے۔ اب میں ہر روز آفس آنے لگا تھا، ہر فیصلہ میرے مشورے کے مطابق ہی کیا جاتا تھا، سب میرے آگے پیچھے ہوتے تھے، فائلز میرے سامنے لائی جاتی تھی، کسی کو چھٹی چاہیے ہوتی تھی تو مجھ سے آ کر درخواست کرتے تھے۔ یہ زندگی بہت حسین تھی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے دن اس طرح سے پھر جائیں گے۔ میں نے فون پر اپنی ترقی کے متعلق اپنی بیوی کو بتایا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور مجھ سے ضد کرنے لگی تھی کہ اب تو آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہو جائے گی، مجھے بھی اپنے پاس شہر بلا لیں۔ میں نے بولا ہاں کیوں نہیں، میں بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، مگر ابھی ایک بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہوں، میری یہ پریشانی ختم ہو جائے پھر میں تمہیں یہاں بلوا لوں گا۔ میری بیوی بولی، نوید ایسی بھی کیا بات ہے، آپ نے تو مجھے فکر میں ڈال دیا ہے۔ میں بولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی آفس کا معاملہ ہے، ایک بار حل ہو جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ میں نے صبا کو تو جھوٹ بول کر ٹال دیا تھا مگر میں خود کو پرسکون کرنے میں ناکام رہا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ میرا خواب تھا، مجھے ہر رات یہ خواب آتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ میرے کمرے میں جاؤ، مگر میں کیسے جا سکتا تھا بھلا، یہ اخلاقیات سے گھری ہوئی بات تھی۔ میں اپنی بیوہ مالکن کے کمرے میں آدھی رات چھاپا مارنے کے لیے چلا جاتا، پھر مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں مالکن مجھ سے خفا ہو کر مجھ سے میری حیثیت ہی نہ چھین لیں، اس طرح تو میری لاکھوں کی تنخواہ بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں ہر رات اپنے خواب کو رد کر دیا کرتا تھا۔ مجھے مالکن کا آفس جوائن کیے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا، اب تو میری تنخواہ میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ مالکن کا فون آ گیا، کہنے لگی نوید جلدی سے گھر آؤ، میں نے تمہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو مالکن نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں گھر بلایا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ گھر پہنچا تو مالکن لانچ میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، میری گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولا مالکن کیا ہوا آپ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ مالکن نے میرے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا، وہ کہنے لگیں کہ آج میں اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی، مجھے وہاں پر یہ خط ملا، یہ تمہارے نام ہے نوید، یہ میرے شوہر نے لکھا ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھوں سے خط پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی نوید اس خط کو پڑھو اور مجھے بھی بتاؤ میرا شوہر تم سے ایسا کیا کہنا چاہتا تھا جو اس نے اس خط کا سہارا لیا۔ میں نے جلدی سے خط کے اوپر سے ٹیپ اتاری، میں نے خط پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ اس میں مالک نے لکھا تھا، نوید میں جانتا ہوں کہ تم ایک شادی شدہ مرد ہو اور تمہارے یہاں بہت جلد اولاد ہونے والی ہے، مگر میں پھر بھی تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں نوید، تم ایک اچھے انسان ہو، میں نے تمہارے متعلق چھان بین کر رکھی ہے، تمہیں کوئی بھی نقص نہیں نکلا۔ نوید مجھے علم نہیں ہے مگر مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی خطرناک بیماری نے آ گھیرا ہے، میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میری بیوی پیچھے اس دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، اس کے سر پر والدین بھی سلامت نہیں ہیں، ایسے میں میری تم سے گزارش ہے کہ میری بیوی
بیوی کو تنہا مت چھوڑنا، تم اس سے نکاح کر لینا، تم اس کا سہارا بن جاؤ، میں اس کے حوالے سے کسی شخص پر اعتبار نہیں کر سکتا، وہ بہت معصوم ہے، لیکوں کے ہاتھوں میں بہت جلد دھوکہ کھا لیتی ہے، اب ہم قیامت کے روز ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ خط پڑھ کر دنگ رہ گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مالکن میری جانب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ بولی نوید خط میں کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ، میں بہت بے چین ہوں۔ اب میں مالکن کو اپنے منہ سے یہ سب کچھ کہتا کہ وہ مجھ پر اعتبار نہ کرتی، اس لیے میں نے خط ان کی جانب بڑھا دیا تھا۔ باہر آ کر میں سوچنے لگا تھا کہ شاید مالک مجھ سے یہی کہنا چاہتے تھے، وہ جب بھی میرے خواب میں آتے تھے۔ اب تو یہ بات نہ تھی کہ مجھے اپنے مالک کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں، میں اپنی بیوی کو کیسے دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن اگر میں ایسے یہ شادی کر لیتا تو میری بیوی اور بیٹی کی زندگی بن جانی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں مالکن سے متعلق کیا کہتی ہیں، مجھ سے اس بات جواب کو سن کر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ رات ہوئی تو ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی مالکن تمہیں لانچ میں بلا رہی ہیں۔ مالکن وہیں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی نوید تم نے اپنے مالک کی وصیت کے متعلق کیا سوچا ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کھڑا تھا، میں بولا مالکن میں آپ کے متعلق ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا۔ تب مالکن بولی نوید میں اپنی زندگی میں کسی دوسرے شخص کو شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، میں نے اپنے شوہر سے بہت ٹوٹ کر محبت کی تھی، مگر اب میں مجبور ہو چکی ہوں، تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں مرتی مر جاؤں گی مگر اپنے شوہر کی وصیت پر ہر حال میں عمل کروں گی، میں اس رشتے پر رضامند ہوں، تم بتاؤ۔ میں مالکن کی طرف دیکھنے لگا، آج سے پہلے ان چہرہ نہیں چھپایا تھا، وہ بہت حسین عورت تھی، عمر میں بھی میرے ہی جتنی تھی۔ میں بولا مالکن سوچ سمجھ کر بتاؤں گا۔ میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج 100% یقین تھا کہ وہ میرے خواب میں نہیں آئے گا، مگر میری یہ خام خیالی تھی۔ رات کے پچھلے پہر مالک میرے خواب میں آئے، کہنے لگے جلدی سے میرے کمرے میں جاؤ۔ میں بیدار ہوا تو سوچا کہ اب تو خط بھی مل چکا ہے، اب کمرے میں جانے کی کیا تک بنتی ہے۔ میں اسی سوال کا جواب پانے کے لیے ہمت کر کے بیٹھا اور اچانک اٹھا اور مالکن کے کمرے میں بنا دستک کے داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں تو مالکن کی نظر مجھ پر تھی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی، جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میرا ہاتھ تھام کر بولی نوید میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس راز کو راز ہی رہنے دو، ہم دونوں شادی کر لیں گے، ساری جائیداد میں تمہارے نام لگا دوں گی، ہم عیش بھری زندگی گزاریں گے، تم نے بس آج جو یہاں دیکھا سمجھو کبھی نہیں دیکھا، تم نظر انداز کر دو، آنکھیں پھیر لو۔ میں بولا مالکن یہ سب کیا ہے، مجھے سب کچھ سچ بتائیں۔ مالکن بہت ڈری ہوئی تھی، وہ بولی نوید میں کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، انہوں نے میری شادی اپنے آفس کے ملازم سے کر دی تھی، یہ سارا روپیہ پیسہ تمہارے مالک کا نہیں تھا بلکہ میرا تھا، مجھے ابھی اس انسان سے محبت ہو گئی ہے اس لیے شادی کر لی۔ میں اور یاسر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، یاسر ہر لحاظ سے اچھا شوہر ثابت ہوا، میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر پھر یاسر نے تمہیں ملازمت میں رکھ لیا، میں نے تمہیں دیکھا تو تمہیں پسند کرنے لگی، مگر میں ہر بار اپنا سر جھٹک دیا کرتی تھی، اپنا خیال کو رد کر دیتی تھی، میں نے بہت سال خود پر جبر کیا، مگر اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے یاسر کو رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اب نہ جانے اس سب کے متعلق کیسے علم ہو گیا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور تمہیں ملازمت سے نکال دینا چاہتا تھا، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہارے جانے سے پہلے یاسر کے کھانے میں ایسی دوا شامل کر دی تھی کہ جس سے اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، تم جانتے ہو پیسوں سے اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، میں نے چند لوگوں کو زیادہ پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور یاسر کی موت کا ڈھونگ رچایا، اس وقت یاسر کو میں نے دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش رکھا ہوا تھا، سب نے اس کی میت دیکھی مگر میں نے یاسر کو دفن نہیں کیا تھا کیونکہ عین موقع پر مجھے علم ہو گیا تھا کہ ساری جائیداد یاسر کے نام ہے، اس نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ اس کے انتقال کی صورت میں یہ ساری جائیداد یتیم خانوں میں تقسیم کر دی جائے، اس سے میری نیت کا علم ہو چکا تھا تو بہت چالاکی سے مجھے اپنے دام میں پھنسا لیا تھا، اب میں نے یاسر کو دوائیوں کے زیر اثر اپنے ہی کمرے میں رکھا ہوا ہے اور اس کو کہتی ہوں کہ تم طلاق کے کاغذات پر دستخط کرو اور جائیداد میرے نام پر منتقل کرو، میں پھر خود ہی وصیت بدل دوں گی، مگر یہ مانتا ہی نہیں، تم مجھے بتاؤ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا لینے آئے تھے؟ میں بولا مالکن میں جب سے یہاں آیا ہوں ہر رات مالک کو خواب میں دیکھتا ہوں، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرے کمرے میں جاؤ، آج اس لیے میں یہاں آ گیا۔ مالکن بولی تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میں بولا مالک کو آپ مجھے سونپ دیں پھر میں آپ سے شادی کروں گا، میں نے سوچا کہ ایک ایسا مرد جس کی مدد خود خدا کرنا چاہتا ہو، جس کے متعلق مجھے ہر رات خواب میں اشارہ دیا جاتا ہے، میں نے اس کو یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مالکن نے مالک کو میرے حوالے کر دیا، میں نے مالک کو اپنے پاس رکھا اور مالکن والی مضر صحت ادویات دینا چھوڑ دی تھی، وہ چند ہی دنوں میں اچھا بھلا ہو گیا تھا، وہ ساری کارروائی سے پہلے ہی واقف تھا، مالک نے میرا بہت شکریہ ادا کیا، میں نے اس کی جان بچا لی تھی۔ میں واپس اپنے گاؤں جانے لگا تو مالک نے مجھے انعام کے طور پر 10 لاکھ روپے دیے تھے جو میں نے لینے سے انکار کر دیا، مگر انہوں نے جب زبردستی کی تو مجھے لینا ہی پڑا،
मालिक ने अपनी सारी जायदाद वापस मालकिन के नाम लगा दी थी और इसे तलाक देकर बहरून मुल्क चला गया था। अब वो अकेली रहती थी। ऐसी औरत जो गैर मर्द की खातिर अपने शौहर के साथ ये सब कुछ कर सकती थी, इसके साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए था। मैं आज भी हैरान हूँ, ना जाने मालिक की ऐसी कौन सी नेकी इसके काम आई जो अल्लाह ने इसकी मदद की थी। फिर मैं सोचता था कि बेशक मारने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह यूं ही लोगों को अपनी ज़ात के करिश्मे दिखाता है ताकि इंसान समझ ले कि अल्लाह है और हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी नई कहानी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।